अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाजरीन, आज क्रिकेट वर्ल्ड कप था जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के माबैन टूर्नामेंट की फ़ाइनल थी और इस टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। अब जो इस आज के इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के इस टूर्नामेंट में जीतने के बाद अ, क्या वजह है कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो खुश हैं। इनको किस बुनियाद के ऊपर किस ज़ाविये से या कौन से ऐसे वजह है, क्या वजह है जिससे वो जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस टूर्नामेंट में इंडिया के हारने पे खुश है। दूसरी, मैं इस अहम मौजू पे भी बात करूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये जो इख्तलाफात हैं, जो इंडियन कम्युनिटी जो है, ख़ासकर जो मोदी की जो फेलोशिप है, जिनकी मोदी साहब के नज़रियाती जो लोग हैं या मोदी सरकार के जितने भी जो उनके फॉलोअर्स हैं, कल्ट्स जिसको मैं कहता हूँ, या इस किस्म के कल्ट्स हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। ये क्या वजह है कि जो पाकिस्तानी अवाम और हिंदुस्तान के अवाम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, इसकी क्या वजूहत हैं। नाज़रीन, आज जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था जिसमें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ये टूर्नामेंट थी और हिंदुस्तान के शहर अहमदाबाद में ये टूर्नामेंट खेला गया, जिसमें हिंदुस्तान की टीम ने पहली बैटिंग करते हुए कोई 240 स्कोर बनाया और इंडिया जो ऑस्ट्रेलियन टीम में 40 ओवर में ये स्कोर करके बहरहाल वो आसानी से जीत गए। उसके बाद चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल या सोशल मीडिया पर देख लें तो वो ऐसे मुबारकबाद दे रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान ने ये टूर्नामेंट जीत लिया हो। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के दिलों में ये जो नफ़रत हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ या वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़, ये कोई नई नहीं है। ये तकसीम हिंद से पहले ये शुरू की गई और तकसीम हिंद के बाद मुतालिया पाकिस्तान के ज़रिए हमारे कौम के अंदर ये बात डाली गई कि हिंदुस्तान ही हमारा दुश्मन है। नाज़रीन, हिंदुस्तान के ऊपर जो हिंदुस्तान पे जो हुकूमत थी 1857 तक, वो थी मुसलमानों की थी, यानी कि मुस्लिम जो लास्ट एम्पायर थे वो सर बहादुर शाह ज़फ़र साहब थे, जो बादशाह थे हिंदुस्तान के आखिरी। उनके ऊपर जो हमला जो हुआ या उनकी जो हुकूमत पर कब्ज़ा किया वो है बरतानिया ने किया था। बरतानवी साम्राज्य ने या डकैतों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया और हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमानों का कोई 1100 साल दौर हुकूमत रहे। 800 साल तक तो बरह रास्त हुकूमत रही है। 1000 से लेकर 1857 तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की है। आज हमारे कौम को ये तो नहीं पता कि मुसलमान जो हिंदुस्तान में 1% से भी कम थे, उन्होंने पूरी हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत की और 1000 साल तक, तकरीबन 800 साल तक तो हमने बरह रास्त हुकूमत की। और 1857 के बाद जब बरतानवी साम्राज्य ने हिंदुस्तान के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाया तो उसके बाद उन्होंने मुस्लिम और हिंदू कॉन्फ्लिक्ट पैदा की। उससे पहले भी उसके ऊपर इन्होंने काम किया, जिसके हवाले से लार्ड मैकाले को अगर आप पढ़ लें, लार्ड मैकाले जो ब्रिटिश का एक ऐसा सफारतकार समझे या ऐसा एक शख्सियत थी, एक ऐसी उनका थिंक टैंक था जिसको इन्होंने हिंदुस्तान भेजा था कि वो देख लें कि हिंदुस्तानी इस कौम को हम कैसे तकसीम कर सकते हैं यहाँ पर। वो तकरीबन 1832 से 1835 तक या 36 तक हिंदुस्तान में फिरे। हिंदुस्तान के तूल बल में उन्होंने विज़िट किया और वहाँ के लोगों के देखें, कल्चर्स को देखा। उसके बाद जब वापस बरतानिया चले गए तो उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट में जो स्पीच दी है उसने ये कहा कि हम हिंदुस्तानी को कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते। और उन्होंने एक तारीफ़ के पुल बांधे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, तो उनसे कहा गया कि हमने आपको हिंदुस्तान पे जो है उनकी तारीफ़ें करने के लिए या उनकी आपकी खुशामदी करने के लिए नहीं भेजा। हमने आपको भेजा था कि आप हिंदुस्तान के जो मसला है, हिंदुस्तान को हम कैसे ग़ुलाम बना सकते हैं। तो उनकी एक तारीख़ी स्पीच है, वो कहता है कि हिंदुस्तान एक कसीरुल मजहबी, कसीरुल लसानी, कसीरुल इलाकाई और कसीरुल ज़बान का ख़िता है। यहाँ पर एक गली में मंदिर, दूसरे में मस्जिद, चर्च और गिरजाघर है। एक साथ ये लोग होली, एक साथ ईदें मनाते हैं, यहाँ पर कोई इख्तलाफ नहीं है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के हाँ लिटरेसी रेट 99% है और यहाँ पर आपको कोई भी बेकारी नज़र नहीं आता। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान पे अगर अपना कंट्रोल करना है, हमने अपना कब्ज़ा जमाना है, तो हिंदुस्तान के लोगों को तालीम से दूर करना पड़ेगा। हिंदुस्तान का तालीमी निज़ाम जो सिंगल करिकुलम था, जो एक सिंगल नुकाती तालीमी निज़ाम था, जिसमें चाहे वो वहाँ का मौलवी हो, चाहे को सियासी हो, गैर सियासी हो, जो मर्जी, उन सब के लिए सिंगल एजुकेशन सिस्टम था। उसी से निकलने वाली कौम ने हिंदुस्तान को तरक्की दी थी।
آپ اس وقت کے جتنے بھی آپ دنیا کے بڑے بڑے رائٹرز ہیں آپ دیکھ لیں، مغلوں کے دور کے اندر ہندوستان کی جی ڈی پی 27% سے اوپر رہا، لیکن میرا یہ ٹاپک ہے نہیں کہ ہندوستان فائنینشلی کتنا اسٹرانگ تھا۔ میں اس بات پہ بات کروں گا کہ 1836 میں جب اس نے یہ باتیں کی، ہندوستان کے 1857 میں جب جنگ آزادی ہوئی، اس کے بعد جو انگریزوں نے ہندوستان کے ساتھ ظلم کیا، سب سے پہلے ہندوستان کے تعلیمی نظام کو ختم کر دیا انہوں نے۔ ان کے تمام ادارے جتنے بھی تھے ان کو ڈسٹرائے کیا۔ ہندوستان کی جو تعلیمی نظام جو وہاں کی قومی زبانوں میں پڑھائی جاتی تھی اس کو انگریزی میں کنورٹ کیا۔ راتوں رات جو ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو 100% پڑھی لکھی طبقہ تھا ان کو ان پڑھ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کے بدلے میں برطانیہ سے اپنے لوگوں کو امپلائی کیا گیا، اور ہندوستان میں جو ان کے علاقار اور ٹاؤٹ قسم کے لوگ تھے جن کو بار میں سر اور خان کے خطابات دیے گئے، ان لوگوں سے انہوں نے یہاں فیسلیٹیٹ لیا۔ اب تقسیم ہندوستان کے بعد یعنی کہ 1947 کے بعد ہماری کتابوں میں یہی پڑھایا گیا کہ ہمارے مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں یہی مسئلہ تھا کہ ہم دو کمیونٹی نظریوں کی بنیاد کے اوپر، مسلم اور ہندو الگ لوگ ہیں، ہمارا الگ قوم، الگ نسل، مذہب کی بنیاد کے اوپر ہم نے تقسیم کیا۔ لیکن جب ہم تقسیم ہو گئے اس کے بعد ہم نے کہا جی ادھر پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ ایک ہیں، ہماری قوم، رنگ، نسل، مذہب میں کوئی فرق نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ خیر، تقسیم کا جو فارمولہ طے تھا اس کے بعد تو ہو گیا، لیکن ابھی ہماری جو نفرت ہے، جو ہماری حکومتیں چھیننے والے تو برطانوی سامراج تھے، وہ انگلینڈ کے جنہوں نے $4300 ٹریلین ہندوستان کا چرایا، وہی انگلینڈ کی تاج ہم سرپرستی کریں۔ آج کے اس میچ میں ہماری نفرت ہندوستان سے اس لیے ہے کیونکہ ہم ہندو سے نفرت کرتے ہیں، اور ہندوؤں کو جو مودی کی جو کلٹس ہیں، جو ہندوستان کے اندر ایک کمیونٹی ہے مودی کی، ان کی سوچ یہی ہے کہ وہ پاکستانی مسلمانوں کو وہ ٹیررسٹ سمجھتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں بھی جس طرح مطالعہ پاکستان یہاں پڑھائی گئی، اس طرح سے وہاں پر بی جے پی اور RSS کے جو ٹیررسٹ ہیں، جو دہشت گرد وہاں پر ہیں، ان کو بھی یہی پڑھایا گیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کی رعایت نہیں دینی چاہیے۔ ناظرین، ہمارا اور ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک اور اینگل سے آج کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر ہندوستان کی حکومت نے اسرائیل کی سپورٹ کی۔ جناب 1974 میں انڈیا ہی وہ نان عرب پہلی کنٹری ہے جس نے PLO کو ایکسیپٹ کیا۔ جو انڈیا بیکیم دا فرسٹ نان عرب اسٹیٹ ٹو ریکوگنائز پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن ایز دا سول اینڈ لیجٹیمیٹ ریپرزینٹیٹیو آف دا فلسطین پیپل۔ انہوں نے وہاں پر غزہ کے اندر اپنی دفتریں بھی کھولی۔ ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے تو 1967 کے اندر فلسطین کو رگڑا دیا ہمارے جو پاکستان کے کچھ لوگوں نے، لیکن یہ باتیں ہم نہیں بتاتے ہیں۔ مسئلہ پاکستان اور ہندوستان کے آپس میں لڑائی کا نہیں ہے، یہاں کے دونوں عوام کو اس لیے تقسیم کیا گیا، اس لیے لڑایا گیا کہ تاکہ حکومتیں کی جائے۔ آج اگر 47 کے بعد پاکستان کی بات دیکھ لیں تو پاکستان جو ہے 47 کے بعد دن بدن تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہمارا ملک IMF کے قرضوں تلے ڈوبا ہوا ہے۔ آج پاکستان کے اندر جو سیاسی طور پر ملک عدم استحکام کا شکار ہے، آج پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو رگڑے دیے جا رہے ہیں۔ پاکستانی کی جو نظام ہے یہ ایک ایسے جو اسٹیبلشمنٹ یا اس کو سمجھ لیں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے انڈر میں چلایا جا رہا ہے۔ یہ 1947 سے ایسے ہی چلتا آ رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا دنیا کے تمام آزاد ممالک میں جمہوری نظام ہے، ہمارے ملک میں جمہوری نظام تو کبھی رہا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو فوجی نظام ہے، کیوں؟ کبھی اس پہ سوال ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم کرتے تو ہمیں ڈر لگتا ہے۔ ہمارے ملک میں 60% نوجوان ہیں، لیکن ہمارا سب سے زیادہ ڈرین ہے۔ ابھی ایک ہمارے ہاں یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈیلی جو ہے وہ 25,000 سے 35,000 پاسپورٹ اس وقت بنائے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ یہ نوجوان منتھلی تقریباً 1 ملین سے ابو نوجوان ملک سے باہر بھاگنے کے لیے چکروں میں ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں نوجوان بے روزگار ہیں اور ہم اپنی بے روزگاری پر کبھی بات نہیں کی؟ کس بنیاد کے اوپر ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ کیا ہمارا اور ہندوستان کے آپس میں لڑائی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہم آپس میں پڑوسی ہیں۔ اگر ہندوستان اور پاکستان کے آپس میں تعلقات بہتر نہیں ہوں گے تو ہمارا سارا بجٹ ایسے ہی ڈوبتا رہے گا۔ یہ جو ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ہے یہ دھکے کھاتے رہیں گے، ٹیکسیں چلاتے رہیں گے، MPhil اور PhD کر کے بھائی کیا چلاتے ہیں، یہاں پر بھوکے خوار ہوتے رہتے ہیں۔ کسی بھی رات کو کسی امریکن کمپنی میں، کسی برطانوی کمپنی میں 30,000 کے اوپر رات میں 8-8 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے رہیں گے۔ کیا نہیں آج آپ کو ملٹی نیشنل کمپنی آپ کو رگڑتی ہیں؟ یہ کال سینٹرز میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو نہیں رگڑا دیا جا رہا ہے؟ ہماری نوجوان کس طرف اور کس سوچ میں ہے؟ عجیب قسم کی ایک صورتحال ہے، ٹویٹر پہ دیکھ لو تو ایک انت مچائی ہوئی ہے کہ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، کچھ تو ہم لوگوں کو شعور پیدا کرنی چاہیے، اپنے اندر ایک باشعور قوم ہمیں بننی چاہیے۔
ہمارا مسئلہ کسی اور سے نہیں، ہمارا مسئلہ اپنے آپ سے ہے۔ ہم اس ملک کے اندر ہمارا جو موجودہ نظام ہے، جو ایک گٹھیا قسم کا سٹرکچر اس ملک میں بنا ہوا ہے، جس کے اندر نوجوانوں کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے۔ ایک سرمایہ دار، جاگیردار اور وڈیرے کا بیٹا جو آتا ہے تو پارلیمنٹیرین بھی بنتا ہے، وہی جج بھی بنتا ہے، وہی جرنیل بھی بنتا ہے، وہی سیکٹری بھی بنتا ہے، وہی بیوروکریٹ بھی بنتا ہے۔ کیوں نہیں غریبوں کو یہاں موقع دیے جاتے ہیں؟ ملک کے اندر 75 قسم کا تعلیمی نظام ہے، او لیول، اے لیول، بیکن ہاؤس، روٹس، آپ کے یہاں انگلش میڈیم، اردو میڈیم اور ٹاٹ لیول تک کے سکولیں ہیں۔ آپ کے 90% طبقہ تو جو ہے وہ اردو میڈیم سکولوں سے پڑھ کر آتا ہے، اور وہ میٹرک کے بعد اس کو کہیں انگریزی نصیب ہوتی ہے، اور اس بیچارے نے کیا کرنا ہے آگے جا کر؟ سروائیول ایسی ہوتی ہے۔ ہمیں اس ملک کے نظام کے اندر بہتری کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے پڑوسیوں سے دشمنی کی، ہمارا دشمن انڈیا بھی ہے، ہمارا دشمن ایران بھی ہے کیونکہ وہ شیعہ ملک ہے، ہمارا دشمن افغانستان بھی ہے کیونکہ افغانی ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارا چائنا کے ساتھ بھی حالات بہتر نہیں، ہم نے رشیا کے خلاف بھی جنگیں لڑی، ہم لوگوں کو اور کوئی کام نہیں ہے، ہم نے پوری زندگی نوجوانوں کو مرواتے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کے مسائل کے اوپر جب تک ہم نہیں سوچیں گے، اس ملک کے لیے بہتری کے لیے اپنا رول ادا نہیں کریں گے تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ خدا را اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں۔ آپ اپنے علاقے کے مسائل کے اوپر دیکھ لیں، آپ کے یہاں تو گیس نہیں ہے، سردیاں آتی ہے، گیس کے ریٹ آسمان میں پہنچے ہیں، گرمیوں میں بجلیوں کے ریٹ آسمان میں پہنچے ہوئے تھے۔ IMF آپ کو کہتی ہے، آپ کے حکمرانوں کو کہتے ہیں کان پکڑی کرو تو کان پکڑی کرتے ہیں۔ آپ کے سابقہ وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کہتے تھے کہ IMF والے ہمیں دیوار کے ساتھ ناکوں سے لکیریں کھنچواتے ہیں۔ یہی صورتحال آپ کی 47 سے لے کر آج تک رہی ہے۔ 1947 کے اندر آپ کا جو پہلا بجٹ پیش ہوتا ہے وہ کس بنیاد کے اوپر ڈیفیسٹ کا بجٹ ہے؟ کیوں IMF صاحب نے 15 کروڑ روپے لے کر آپ نے وہ بجٹ پاس کیا؟ آپ اپنی تاریخ پڑھ لیں، آپ کے ملک کے اندر کیا صورتحال ہے۔ ہمیں اپنے مسئلے تو نظر نہیں آتے ہیں، ہمیں دوسروں کے مسئلوں کے اوپر ٹانگ اڑانا بہت مزہ آتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں بھوکے رہیں گے لیکن ہم نے پڑوسی کے کام میں انگلی ضرور دینی ہے۔ یہ ہماری ذہنوں میں ڈالی گئی ہے۔ ہمارا دقیانوسی، یہ جو لاڈ مکالے کا گٹھیا تعلیمی نظام جو ہمارے نوجوانوں کو پیدا کرتا ہے، یونیورسٹیز سے جب گریجویٹ ہوتے ہیں انفرادیت کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ نوجوان نہ اپنے گھر کے ہیں، نہ محلے کے، اور نہ اپنے علاقے کے، نہ قوم کی۔ جو پڑھا لکھا، جو ٹیلنٹڈ ہے، جو اچھا ہے، اس کو تو آپ کو اسکالرشپس کے بنیاد کے اوپر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور وہاں لے کر آپ سے جو ہے نا مزدوری کرواتے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ جو ہے ملک کی صورتحال ہے، میں تھوڑا سا لمبا ہو گیا، بہرحال یہ حقیقت ہے ہماری۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔